व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तानी कौम अब कोर्ट की भी इजाज़त मिल गई है, उनको एक तरह की रहनुमाई मिल गई है। कोर्ट ने भी कहा है कि लोग 5 दिन क्या 7 दिन बाहर जाएं, और हुकूमत तो खैर पहले दिन से ही चाह रही थी कि लोग बाहर जाएं। तो लोग नए नए कपड़े पहन कर जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन कर ख़रीदने भी जा रहे हैं और नए नए कपड़े पहन कर भी जा रहे हैं। एक आउटिंग लगी हुई है, एक मेला लगा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स देखें, अभी आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, ये लेटेस्ट विजुअल्स है किस तरह लोग जो है वो टूट पड़े हैं बाज़ारों के ऊपर और शॉपिंग्स हो रही हैं, हर लेवल पे शॉपिंग हो रही है। मुझे नहीं पता एलीट्स जिसके मुतालिक प्राइम मिनिस्टर इतना ज़्यादा कहा था वो शॉपिंग करने निकले कि नहीं निकले, या उन्होंने अपने मुलाजमों को भेजा है या दूसरे लोगों को भेजा है, क्योंकि बहुत से लोगों के नज़दीक ये जो लॉकडाउन खुला है इसमें अब एलीट्स जो है उम्रा, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने कहा जिनकी वजह से लॉकडाउन लगा है जिनके प्रेशर में, ये उम्रा जो है ये लॉकडाउन खुलने पर बहुत खुश होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये उम्रा ही हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर रेफ़र कर रहे थे, जिनके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, जिनकी हर फील्ड में बड़ी बड़े, जिनको खुद जाना नहीं होता लेकिन उनको मज़दूर चाहिए, उनको गरीब चाहिए, चाहे वो मरे या ना मरे, लेकिन उसने कंपनी में काम करना है, इंडस्ट्री में उसके काम करना है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के अंदर। तो उसके लिए खुशी का मुकाम हुआ है जब से लॉकडाउन खुला है। वो अमीर आदमी जो है वो एलिटिस्ट ग्रुप, प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे थे कि एलिट्स की वजह से लॉकडाउन लगा है, मैं कहता हूँ नहीं, एलिट्स की वजह से लॉकडाउन खुला है, क्योंकि वो एलीट साहब खुश हैं कि वो तो अभी भी घरों में बैठे हुए, उनको क्या ज़रूरत है फैक्ट्रियों में जाने की, ख्वार होने की, जलील होने की, इंडस्ट्री को जाकर उन्होंने तो मशीन ही चलानी। तो आम आदमी के लिए जब लॉकडाउन आपने खोला है तो मरेंगे तो वो मरेंगे और ऑब्वियसली जॉब भी उनकी बचेगी। तो इस तरह हुआ, कोई अमीरों के ऊपर प्रेशर बहुत पड़ा था लॉकडाउन की वजह से, तनख्वाहें भी उनको देनी पड़ रही थी और उनकी प्रोडक्शन भी नहीं हो रही थी। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात कही, इसको रिवर्स एंगल में लिया जाए। लेकिन लोग जो बाहर निकल रहे हैं, आम लोग जो कि ऑब्वियसली अमीर भी नहीं है, मतवस्त तबके के हैं, उनके मुतालिक ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, उनको आखिर ऐसी क्या खुशी चढ़ी है कि पाकिस्तान में 1000 करीब अमवात हो चुकी हैं, हज़ारों बढ़ने का अंदेशा है। WHO भी कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, इवन पाकिस्तान की वजारत साइंस कह रही है। तो ये नए कपड़े पहन के जो है ऑब्वियसली लोग वेंटिलेटर पे जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे होंगे दिमागी तौर पे, या कब्र में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे होंगे। इनको क्या इनका ज़हन क्या है, ये रिपोर्टरों से पूछते हैं। फिर पैनल की तरफ आएंगे। वैसे हसन रज़ा लाहौर से, बिलाल नसीर कराची से हैं। हसन रज़ा, ये बताइए कि ये लोग जोक दर जोक जो बाहर आ रहे हैं, ये इनका परसेप्शन क्या है? ज़िंदगी प्यारी नहीं है, ख़रीदारी बहुत अजीज़ है, क्या इशू क्या है, इनका मसला क्या है? देखिए कामरान शाहिद साहब, ये 3 बुनियादी मामलात हैं जो ओवरऑल देखने के बाद सूरत सामने आई है। एक तो वो कि जो गरीब तबका है वो इसलिए बाहर निकला है, जैसा शाह मार्केट है पूरे पंजाब से, यहाँ पर जो है वो थोक के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, फिर आगे जो है वो फरोख्त करते हैं। दूसरा वो तबका है जो यहाँ से निकले, जो रोजाना जो है वो दिहाड़ीदार तबका है वो बाहर निकले, वो है। और तीसरे वो अफराद हैं जिनके लिए शायद ये है कि कल खुदा ना खासा क़यामत है और आज ही सारा उन्होंने क्या जो है वो शॉपिंग करनी है, आज ही सारा कुछ उन्होंने दुपट्टे भी रंगाने है, सारा कुछ आज ही जो है वो सलोन भी जाना है, ब्यूटी पार्लर भी जाना है। यहाँ पर ये भी सूरत हाल है। ये बताइए कि अवाम में कोई खौफ नहीं, कोई एहतियात नहीं है इस कोरोना को लेकर, जितना हम मीडिया ने बताया, जितना इवन प्राइम मिनिस्टर भी थोड़ा बहुत बता ही देते हैं कि एहतियात करनी चाहिए, तो लोगों का क्या मतबा नजर हुआ हुआ है? देखिए, लोग जो हैं वो मास्क बाद SOPs को तो खैर इंप्लीमेंट करते ही नहीं है ना। बेशक शाला मार्केट चले जाएं, नारकली, लाहौर के मुताबिक मार्केटों में चले जाएं, और जो आवाम आती है वो भी SOP को फॉलो नहीं करती। वो कहते हैं कि जब मरना है तो मरना है, और उस पर जो है ये कहा जाता है कि आपने SOP को फॉलो करना है, तो वो कहते हैं कौन सा SOP, कौन सा कोरोना। और फिर वही लोग देखा है कि अस्पतालों में धक्के खाते हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर तक पहुंचते हैं, वही फर्द जो एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते। जबकि जो शॉपिंग मॉल्स की तरफ अगर आप देखें तो वहां पर आज आप जिस बात कर रहे थे एलीट क्लास, वहां पे एलीट क्लासों के जो है वो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनको फोकस किया जाता है उनके, क्योंकि वहां पे ईद के तो मैं यही कह रहा था ना कि ये ब्रांड्स के लिए भी खोला गया लॉकडाउन। प्राइम मिनिस्टर जरा थोड़ा रिवर्स कह गए कि लॉकडाउन लगाया गया है अमीरों की वजह से, ऐसा नहीं है, खोला उनकी वजह से गया है। लेकिन ठीक है जी हसन, बहुत शुक्रिया यार, आपने बड़ी जबरदस्त इंसाइट दी इसकी। बिलाल नसीर कराची से। बिलाल भाई, क्या कराची के लोग क्या सोच के बाहर निकल रहे हैं? कराची में बड़ी एजुकेटेड क्लास है लोगों की, इसके बावजूद मौत से बेपरवाह हो गए, शॉपिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये ईद नहीं मनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या सोच रही है कराची की पब्लिक जो बाहर निकली हुई है? जी बिल्कुल कामरान साहब, बिल्कुल 2 तरह की पब्लिक है। एक है एलीट जेंट्री जो कि बाहर नहीं निकल रही है और ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है, उन्हीं के तमाम तर जो अहम बिजनेसेस हैं वो चल रहे हैं। दूसरी है नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है, वो जोक दर जोक बाहर निकल रही है, मार्केटों का रुख कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आज ही सारा सामान लेना है, कल दुकानें नहीं खुलेंगी। हर चीज़ की दुकानों पर जो है वो रश है। कपड़े की दुकान हो चाहे टेलर की दुकान हो, वो भी शटर उठा उठा के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर भी काम होता नज़र आ रहा है छुप छुपा
چھپا کے. اس طریقے سے اگر مالز کی بات کی جائے تو مالز بھی کھل گئے ہیں, تو وہاں پر بھی اب آہستہ آہستہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے. مالز کے لیے SOP بنائی گئی ہے لیکن اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا دکھائی تو آپ کے خیال میں کراچی کے جو غیور لوگ ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ موت تو مرنا ہے, ایک دن قبر میں لکھی ہے, خیر ہے شاپنگ کر کے مریں, اس طرح نہیں مرنا؟ بالکل کامران صاحب, ایسا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کام کیوں رکیں, کام کیوں روکے جائیں. جتنے بھی ہماری شہریوں سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ کرونا تو چلتا رہے گا, اسی کے ساتھ جینا ہے, تو اب جینا ہے تو مارکیٹوں کا رخ بھی کرنا ہے, عید بھی منانی ہے, سب کرنا ہے. خوف جو ہے مجموعی طور پر پبلک کے اندر کامران صاحب نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے آپ کے نزدیک, میڈیا ذمہ دار ہے, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا, یا لوگ خود ذمہ دار ہیں جو وہ خوف پیدا نہیں ہوا جو پوری دنیا میں جس کی وجہ احتیاط کی جا رہی ہے, یہاں پہ احتیاط وہ نہیں کیے؟ آپ کے نزدیک کون بلال صاحب ذمہ دار ہے اس خوف کے نہ ہونے کا؟ کامران صاحب, پہلے تو ہماری پبلک خود ذمہ دار ہے جس طریقے کی حالات ہیں, اور دوسرا پھر گورنمنٹ اب جو سختی کر رہی تھی وہ سختی کرنا چھوڑ دی ہے. جتنے ناکے لگائے گئے تھے مختلف سڑکوں پر شہریوں کو روکنے کے لیے وہ ہٹا لیے گئے ہیں. پولیس اور رینجرز اب مختلف ناکوں میں جو ہے سائٹ پر اوبیسلی اب تو کورٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے اس کو لے کے لاک ڈاؤن کو. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ بلال. ہمارے ساتھ تھے علی نواز ایوان صاحب, سینیٹر مصدق ملک صاحب, چودھری منظور صاحب میرے ساتھ موجود رہیں گے. مصدق ملک صاحب, آپ کی طرف پہلے آؤں گا. آپ نے پیشن گوئی کی تھی کرونا پھیلے گا لاکھوں کی تعداد میں, وہ لاکھوں کی تو خدا کا شکر ہے نظر نہیں آیا, نہ اموات میں اور نہ انفیکشنز میں, لیکن پھر بھی اب وہ پیک آئے گی. ہماری وزارت سائنس بھی کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر نے جو ڈیسیژن لیا, کورٹ نے اس کو بلکہ انڈورس کیا, اور تو کورٹ تو 2 سٹیپ آگے گئی, انہوں نے کہا کہ نہیں 5 دن کیوں, 7 دن کھولے, یہ کیا لاجک ہے. اور کورٹ نے یہ بھی کہا, ہمارے معزز سپریم کورٹ نے, کہ جناب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ عید پہ خریداری نہیں ہونی چاہیے, اور عید سادگی سے, عید کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے عید پہ ہی صرف کپڑے لینے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مل کے تو عوام, عدالتیں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں اس وقت. آپ کس پیج پہ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں تو جی ایک ہی وہ پھٹے ہوئے پیج پہ ہوں جس کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کر کے حکومت نے پھینک دیا ہے. میرا پیج تو وہی ہے, کیونکہ میری ہمدردی تو عوام کے ساتھ ہے. اور میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ انفیکٹ نہیں ہوئے. اگر آپ حکومت کے اعداد و شمار دیکھیں تو 40,000 یا اس سے تجاوز کر رہی ہے اس وقت انفیکشن. اور آپ دنیا کے کسی بھی ایپیڈیمیولوجسٹ سے پوچھ لیں تو جو آپ کو نظر آتی ہے, جو آپ نے ٹیسٹ کیے ہوتے ہیں, اور پاکستان تو آپ کو معلوم ہی ہے کتنے ٹیسٹ کر رہا ہے, مگر جو ٹیسٹ آپ نے کیے ہوتے ہیں اتنا زیادہ انفیکشن ہوتی ہے. تو 40,000 کا مطلب ہے کہ 4-5 لاکھ لوگ اس وقت اس بیماری سے انفیکٹ ہو چکے ہیں. دوسرا, آپ نے اموات کی شرح کا ذکر کیا, تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں اموات کی شرح جو ہے وہ 2% سے کم ہے. یہ بات ہو سکتا ہے ان کی ٹھیک ہو جس طرح سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھیں جو PTI کی حکومت ہے, جہاں پہ ایک وزیر ہیں ان کے فائنانس اور ہیلتھ منسٹر, جو WHO کی مطابقت سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, وہاں پہ 6% سے زیادہ موت کی شرح ہے. تو سوال جو میں حکومت کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے عوام کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا 6% شرح موت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ صرف پٹھانوں کو یا صرف خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگوں کو موت ٹارگٹ کرتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ واحد صوبہ ہے جو WHO کی مطابقت سے موت کی شرح جو ہے اس پہ رپورٹنگ کر رہا ہے. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ نے اتنے ڈاکٹر بلائے ہیں اور ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں پولیٹیکل اینگل بھی حکومت نے لیا ہے کہ وہ شاید وہ بھی سیاستدان ہیں, لیکن جب ڈاکٹر بھی چیخ کے ہلکان ہو گئے اور حکومت کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی, تو ایک عام آدمی جو 10 جماعت پاس ہے یا 12 جماعت پاس ہے یا جس نے سائنس میں تعلیم نہیں لی ہوئی, وہ کیسے سمجھ پائے گا اگر پرائم منسٹر خود آ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بولیں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ, پہلے کہیں کہ یہ وبا جو ہے یہ فلو یا وہ ہمیں جو ٹھنڈ لگ جاتی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور پھر بولیں کہ ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے. بھائی کیسے جینا؟ کون سا ملک ہے جو اس کے ساتھ اس طریقے سے جی رہا ہے؟ جی اس طریقے سے تمام ممالک رہے ہیں کہ جب یہ وبا بڑھتی ہے تو وہ لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں, جب وبا ٹوٹ جاتی یعنی روز اس کی تعداد کم ہوتی ہے تو وہ کھول دیتے ہیں لاک ڈاؤن. ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. جب ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تو اس وقت ایک شخص مر رہا تھا,
اب ہر 10 دن کے بعد کامران شاہد صاحب موت کی شرح ڈبل ہو رہی ہے. یعنی اگر آج 1000 لوگ مرے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے تھے تقریباً 1000 لوگ, تو 10 دن بعد یہ 2000 ہو جائیں گے, اور اس کے 10 دن کے بعد یہ 4000 ہو جائیں گے, اور اس کے 10 دن کے بعد یہ 8000 ہو جائیں گے. وہ کتنی اموات ہیں جس پہ حکومت دوبارہ میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر, اس سے پہلے کہ میں علی نواز ایوان صاحب کے پاس جاؤں, ٹائم آج ہمارے پاس ہے. صدیق صاحب دیکھیں, بات یہ کہ گورنمنٹ نے تو عوام کو obviously ایک اس سے بھی بچانا ہے, غربت سے اور بھوک سے اور ان سب چیزوں سے بچانا ہے, تو گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری اس طرح پوری کی کہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, ہیلتھ کی فیسلٹیز کو ٹائم دیا تاکہ ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز جتنے بھی ایکوپ کر سکے کریں, کوارنٹائن سینٹرز بنے, جو نہیں بنے ہوئے تھے وہ بنے, ان کو انلارج کیا جائے, انہینس کیا جائے. یہ گورنمنٹ نے ٹائم بائی کیا. اس کے بعد گورنمنٹ اب ان کو اس طرح مار نہیں سکتی, تو گورنمنٹ نے اب ساری بات عوام پہ ڈال دی ہے بڑی اسمارٹلی. انہوں نے عوام سے کہا جناب یہ طریقے اگر آپ اپنائیں گے تو آپ موت سے بچیں گے اور باہر بھی پھریں گے. اب عوام خود اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہے, عوام خود اپنی جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے اس پہ؟ پلس اس کے ساتھ اس کا بھی جواب دے دیں کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ دس کووڈ-19 apparently is not a pandemic in پاکستان. تو وہ تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ apparently یہ ایک پینڈیمک ہے, اور وہ پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے دونوں چیزوں کو؟ کورٹ بھی یہی کہہ رہا ہے جو کہ نیوٹرل اینٹی ہے. جی آپ نے 2-3 سوالات پوچھے, میں تھوڑا بھول گیا آپ کے سوالات, لیکن میں دوبارہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ نے کورٹ والی بات کی ہے, جی دیکھیے بات یہ ہے, میرا ذاتی خیال, میں نے تو اپنا ذاتی خیال پیش کر دیا ہے. مجھے امید ہے کہ کورٹ نے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ہیلتھ کیئر پالیسی میکنگ کے ایکسپرٹس ہیں, ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں, پبلک ہیلتھ کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے یہ بات کی ہوگی ضرور. کیونکہ پوری دنیا کے اندر تو آپ کوئی جگہ دیکھ لیں, آپ مجھے ایک ملک بتائیں جو کہہ رہا ہے کہ یہ پینڈیمک نہیں ہے, یہ پھیل نہیں رہی ہے. میں نے جیسا آپ کو پہلے کہا کہ ہر ملک کے اندر آپ ذرا خود گن کے اپنے ریسرچرز کو کہیں, عوام کو بتا دیں کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ پاکستان میں ٹیسٹ 0 کر دیں تو آپ ایک ہفتے بعد کہیں گے کہ پاکستان میں ایک بھی نیا کیس نہیں ہے. تو جب آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو نئے کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. اگر اس بنیاد پر عدالت کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے ہاں پینڈیمک نہیں ہے کیونکہ ہم نے دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایک 1/10 بھی ٹیسٹ نہیں کیے ہیں, تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے بالکل, یہ میں پوچھوں گا علی نواز ایوان صاحب سے. جی دوسری میں سمجھتا ہوں عدالت, میری درخواست, اور میں بڑی مؤدبانہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت کا کام ایڈجوڈیکیشن ہوتا ہے. یہ ایگزیکٹو کے فیصلے اگر عدالت کرے گی تو پھر ذمہ داری بھی عدالت پہ آئے گی. تاریخ میں جب لکھی جائے گی تو لوگ سوال اٹھائیں گے کہ اگر عدالت, پاکستان تو پہلا ملک بن چکا ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے, اپنے ڈیسیژنز دی ہیں, کرونا کے اوپر رولنگ دے دی ہے. پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے. جی میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں پھر پوچھا تو جائے گا نا کہ کیا یہ ذمہ داری حکومت کی ہے یا یہ اعلیٰ عدلیہ کی ہے جس نے حکومت کو کہا کہ اب آپ مال کھول دیں, اب کچھ نہیں. لیکن اگر آپ اعلیٰ عدلیہ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جب آپ نے پورا ملک کھول دیا اور صرف آپ نے وہ جو شاپنگ مال ہیں, یہ ابھی آپ نے شاہ عالم مارکیٹ کا ذکر کیا, اکبری منڈی کا ذکر کیا, آپ ذرا شاہ عالم مارکیٹ جائیں تو صحیح, وہاں پہ سانس نہیں لیا جاتا. آپ وہ جو کپڑے کی وہ دلی دروازے کے ساتھ جو بازار ہے وہاں پہ جائیں, آپ سے سانس نہیں لیا جاتا. اتنی تنگ و تاریک گلیاں ہیں وہاں پہ جہاں پہ شاپنگ ہو رہی ہوتی. تو اس کا شاپنگ مال سے کوئی زیادہ فرق نہیں, ایسا نہیں کہ یہ شاپنگ ہو رہی ہے. تو جب آپ نے وہ سب کھول دیا تو پھر شاپنگ مال بند رکھنے کا کوئی جواز نہیں. بالکل صحیح, یہ پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. اور کورٹ نے بھی آئی تھنک یہ لاجک دی تھی کہ جب آپ نے 5 دن کھول دیا تو 2 دن تو کرونا آف نہیں ہوتا نا, اس پہ کامران صاحب, اس پہ میں آپ کو ضرور ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ مختلف سطح جو ہوتی ہے اس پہ مختلف دن زندہ رہتا ہے. یعنی کچھ سطح ایسی ہیں جن کے اوپر اسٹیل کے اوپر یا آئرن کے اوپر یہ 2-3 دن زندہ رہتا ہے, کارڈ بورڈ پہ 2-3 دن زندہ رہتا ہے, پلاسٹک پہ 2 دن زندہ رہتا ہے. تو اگر آپ 2-3 دن کے لیے کچھ چیز بند کر دیتے ہیں تو وہاں پہ جو وائرس گرا ہوتا ہے چھینکنے سے, ہاتھ لگانے سے, وہ اپنی موت خود مر جاتا ہے 2 دن میں یا 3 دن میں. اس وجہ سے ایک جواز ہے کہ اس کو اگر 3 دن بند رکھا جائے تو ایک طرح سے وہ پورا صاف ہو جائے گا بازار, اور پھر دوبارہ سے جب کھلے گا تو انفیکشن تو پھر بھی پھیلے گی. بالکل ٹھیک ہے جی, کم پھیلے گی. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہاتھ لگانے سے, سطح سے. بالکل سر آپ کا پوائنٹ. علی نواز ایوان بھائی 2 سوال آپ سے کرنے. ایک تو ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ اٹارنی جنرل سے مسلسل ڈائلاگ کرتی کورٹ, تو آپ نے جب یہ کورٹ نے کہا کہ یہ پینڈیمک پاکستان میں بظاہر نہیں لگتا
تو کیا آپ کا بھی یہی نظریہ ہے گورنمنٹ کو, اور آپ نے پھر ہم کو بتایا نہیں کہ یہ پاکستان پینڈیمک کی ایز اے پینڈیمک ہی پاکستان کے اندر آیا ہے اور پاکستان میں مزید بھی پھیل سکتا ہے, جس کا پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, آپ کی وزارت سائنس بھی کہہ رہی ہے. نمبر 2, شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا, گورنمنٹ کا سارا زور تو اس پینڈیمک پہ کو کنٹرول کرنے میں ہونا چاہیے, لیکن آپ کا سارا زور میں لگ رہا ہے شہباز شریف پہ. ذرا سنائیں جی آج کیا کہا شہباز شریف کے حوالے سے شبلی فراز صاحب نے, پھر ایوان صاحب سے بات کرتے ہیں. کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی, اخلاقی بانجھ پن ہے کہ اس ملک میں جس کے شخص اور پورے خاندان پہ اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے, اپنے سوالات جو کیے گئے ان پہ جواب دیں. بجائے جواب دینے کے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا. ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. تو آپ پہ ایک سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں, کچھ ثابت ہو گئے, کچھ جو ہے تو ثابت ہوں گے انشاءاللہ. جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. ان کے نزدیک سیاست صرف اقتدار کا نام ہے. اگر اقتدار میں ہوں گے تو سیاست ٹھیک ہے, الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن ٹھیک ہے. قوم اب نہیں دھوکے میں آنے والی. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں. اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں. وہ نئے الیکشن کا ڈھونگ رچا دیں گے اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے. جو ای سی ایل میں نقد زنی کر کے اس ملک کو ان مشکل حالات میں سے دوچار کر کے تو وہ پھر جا کے دوسرے ممالک میں اپنے انجوائے کریں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو یہی انصاف کا منہ چڑھایا ہے اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے. کوئی زیادہ ہی لمبا ہو گیا, لیکن کہنا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایوان بھائی کرونا کو بھگانا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو بھاگنے نہیں دیں گے. کہاں ہے فوکس گورنمنٹ کا؟ جی کامران بھائی اگر جان کی امان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا, بہت سارے سوالات ہیں. جب مصدق بھائی کو آپ نے 21 منٹ دیے ہیں تو میں کو اگر 5 منٹ دے دیں گے تو میں 18 منٹ پروگرام کو ٹوٹل ہوئے, 3 منٹ میں بول رہا ہوں, 4-6 منٹ رپورٹر بولیں, باقی ان کا ٹائم تھا. اب آپ بولیں جی, فرمائیں. آپ جو کہیں میں تو پہلے معافی مانگ لیں. نہیں جناب, آپ کیوں مانگتے ہیں؟ اچھا جی کامران بھائی مسئلہ یہ ہے, سوری علی بھائی آپ اکٹھی مانگیے گا, 5 سال بعد معافی. ابھی بہت جرائم کی فہرست لمبی ہونی ہے آپ کی. جی آپ بولیں. جی چلو ٹھیک ہے, ہم نے جج کر لیا آپ کو سر. اچھا تو میں ایک بات کرنے کی کوشش یہ کروں. آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ اشرافیہ کا لاک ڈاؤن, خان پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ اشرافیہ کا لاک ڈاؤن, آپ نے بڑا اس کو دوسری طرح الیبوریٹ کیا اس پوائنٹ کو. اگر میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں, میں اپنا کروں گا ایک بات, اس کے بعد میں ریپیٹ آگے جاؤں گا, تو پھر کوشچن مت کیجیے گا. کہ سمپل ایز دیٹ, اگر اس ملک میں اللہ کی قسم یہ کرونا آتا اور صرف غریبوں کو لگتا ہوتا نا, یہ نہ بتاتا کہ میں کسی مسلک کو نہیں دیکھوں گا, عمارت کو نہیں دیکھوں گا, غربت کو نہیں دیکھوں گا, بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھوں گا, صرف غریب کو لگوں گا, تو اس ملک میں کبھی بھی لاک ڈاؤن نہیں ہونا تھا. اگر اس کے پیچھے اگر کوئی لاجک دیکھتے ہیں, اگر پرائم منسٹر صاحب کا ویژن دیکھتے ہیں, سپیریئر جوڈیشری نے جو فیصلے کیے ہیں اس کا پیچھے وزڈم دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی نے یہ کہا ہے کہ کرونا کی کوئی ٹائم لمٹ ہے, پوری دنیا میں کوئی اس کی ویکسین بنی ہے, کوئی یہ بتا سکتا ہے یہ کب تک رہے گا اور کب ختم ہو جائے گا, نہیں پتا. تو اس کے طریقہ ہے زندہ رہنے کا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 25% پاپولیشن آپ کی غربت سے نیچے رہتی ہے, $2 ڈے سے کم کماتی ہے, اور 25% ونریبل ہے کہ ایک مہینہ آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو 25% بھی پاورٹی لائن سے نیچے آ جائیں گے. ایک مہینہ آپ لاس کرتے ہیں, 1250 ارب روپے کا لاس ہے. 2 مہینے لاک ڈاؤن کرتے ہیں, 2400 ارب کا لاس ہے, اور آن اینڈ. اور آج جو 22 فیصلے ہو رہے ہیں وہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ خان صاحب اپنے لیے تو نہیں کر رہے. بہت آسان فیصلہ ہے کہ سندھ نے کر دیا اپنی پروونشل 18ویں ترمیم کے بعد. کیا وہ سسٹین کر پائے؟ وہاں کرونا رک گیا کیا؟ کرونا وہاں بڑھا نہیں؟ دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ نے باعث حکمت کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ فیصلے کرنے ہیں. ابھی مصدق بھائی فگرز دے رہے تھے, پاکستان میں پر ملین 2 ڈیتھس ہیں, پر ملین 2 ڈیتھس ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کریں اور صرف کے پی کے پہ لے جائیں, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہر 10 لاکھ لوگوں کے اوپر آپ کی 2 ڈیتھس ابھی تک رجسٹر ہوئی ہیں. شکر الحمدللہ, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے پر شکر الحمدللہ جو پوری دنیا میں ایک دن میں یورپ میں 300-400 جن کا ہیلتھ 1800 ہو رہی ہے امریکہ میں, اسٹیمولس جو انہوں نے پیکیجز دیے ہم سے بہت اچھے, اللہ کا خصوصی کرم ہے, کوشش کر رہے ہیں. جو آپ نے سوال بھی کیا تھا مصدق بھائی سے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, بالکل جینوئن بات کی تھی بھائی. دیکھیں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا تھا, کوئی نون لیگ کو نہیں روک رہا تھا. لوگ نون لیگ کی بات کیوں نہیں مانتے کامران بھائی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں مسجدوں میں لاک ڈاؤن کر دو اور اسمبلی کا اجلاس بلا لو. او بھائی یہ جب آپ کنفیوز پالیسی دیتے ہیں تو لوگ آپ کو فالو نہیں کرتے ہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس کرونا میں ہو سکتا ہے, پر
آپ مسجدوں میں اور مارکیٹیں آپ نہیں کھول سکتے. یہ کہاں کی منطق ہے بھائی؟ غریب کو روٹی چاہیے, $2 a day چاہیے جس سے وہ اپنا نظام چلا سکے گا. اس سے آپ آگے کی طرف بڑھیں گے. ابھی آپ نے آخری بات کی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا. شہباز شریف والی آپ کور کر رہے ہیں, آپ نے یونیورسٹیز میں پڑھایا ہوا, آپ نے پچھلی دفعہ مجھے بتایا آپ لیکچرر بھی رہے ہیں اور بڑی بڑی جگہ ماشاءاللہ آپ نے سرو کیا ہوا ہے. ایز اسسٹنٹ پروفیسر ریٹائر ہوا ہوں جی ماشاءاللہ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں نے آپ کو تعریف کر رہا ہوں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے, تو میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کامران بھائی میں آپ پہ الزام لگاتا ہوں پوری دنیا کی, میں اس کا جواب دوں گا نا. یہ کرامت مسیح کی جو کرامات ہے یہ میرے پہ نہیں ہونی, میرے خاندان پہ ہیں, یہ غلط بات ہے. کرامت مسیح میری فیکٹری میں کام نہیں کرتا تھا. کرامت مسیح نے جو میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے تھے اسے میں نے اپنی اہلیہ حضور کا گھر نہیں خریدا تھا, میں نے اپنے بچوں کے نام پہ جائیدادیں نہیں خریدی تھی. اس کا جواب یہ بنتا ہے نا, لاجیکل جواب بنتا ہے. لیکن دیکھیں ایوان بھائی, میں شہباز شریف صاحب کا کل انٹرویو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں آپ میری والدہ کو بھی آپ بیچ میں لے آئے ہیں, تو یہ تو تھوڑی زیادتی نہیں ہے؟ میں کامران بھائی اگر لے آئے ہیں تو غلط لائیں, ٹھیک ہے, بٹ پھر میں ایک بات ہی کرتا ہوں, جو غلط لائیں اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں. اگر آپ نے 35 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے تو آپ نے جواب دینا ہے نا. جیسے مصدق بھائی ہیں جواب دینا ہے, آپ جو بھی سوال کرتے ہو آپ ان سے سوال کریں کہ جو آپ پہ الزام لگے ہیں غلط ہے سچے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کورٹ میں جائیں, پریس کانفرنس نہ کیا کریں, آپ کورٹ میں جائیں اور ثابت کریں, وہ یہ کہتے ہیں. دیکھیں آپ پولیٹیکل جماعت بھی ہیں کامران بھائی, یو آر اے پولیٹیکل جماعت ایز ویل. اگر آپ پولیٹیکل جماعت میں آنسر لوگوں کو بھی ہیں, کورٹ نے جو اپنا فیصلہ ہے وہ کرنا ہے. آپ خان صاحب پہ, شوکت خانم پہ الزام لگاتے تھے جب یہ گورنمنٹ میں تھے, چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف تو پرسنلائز کیا پریس کانفرنس. آپ ہماری جماعت خان صاحب خود آ کے اس کا جواب دیا کرتے تھے while he was in opposition. ٹھیک ہے علی بھائی, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, اب میں ان کو جواب دہی کا موقع دیتا ہوں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا, آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی. یہ نہیں کہ وہ آپ نے لیکچر والی بات پہ خوش ہوا میں, لیکن ویسے ہی بڑا خوش ہوا. اچھا جی, کچھ باتیں آبجیکشن ہے میرے جو سوال میں اٹھاؤں گا اب چودھری منظور صاحب کے آگے, اور اس کے بعد صدیق صاحب کے پاس ضرور جاؤں گا جو انہوں نے ایشوز ریز کیے. چودھری صاحب, یہ بات صحیح ہے آپ کے خیال میں, اور شاید بہت سے لوگ سمجھ رہے ہو کہ صحیح ہے, کہ سندھ بھی سسٹین نہیں کر سکا لاک ڈاؤن لگا کے, وہ بھی لوگوں کو راشن, دہاڑی دار مزدوروں کو روزی نہیں پہنچا سکا. اس میں قصور نہیں ہے آپ کا, وہ آبویسلی ہم نے اس طرح ٹرینڈ ہی نہیں ہوا پاکستان, اس میں قصور کسی کا نہیں ہے. یہ تو ایک عجیب قسم کی بلا ہے نا, تو آپ کو بھی کھولنا پڑا. تو پھر آپ لوگ اور ہم لوگ مل کے کیوں, ہم لوگ تو نہیں خیر, باقی پارٹیاں کیوں پالیٹکس کر رہی ہیں جناب؟ اب تو کورٹ بھی یہی کہہ رہا ہے, حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے, عوام بھی. چلیں چودھری صاحب ایگری کر لیں اور آگے چلیں. بالکل مان لیتے ہیں جی جو علی نواز صاحب کہہ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ یہ کرونا بھی مان لے گا بات جو انہوں نے ابھی باتیں کی ہیں. عمران خان صاحب کی بات مان لے گا کرونا بھی, عدالت کا فیصلہ بھی کرونا مان لے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ عید تک یہ نہیں پھیلے گا. اور جس طرح سے عمران خان صاحب پہلے دن پہ ہارڈ امیونٹی پہ جا رہے ہیں, مجھے تو لگا کہ بالکل ہم یہ اس ملک میں کوئی لوگ انسان تھوڑے بچتے ہیں. ہارڈ کا میں کل دیکھ رہا تھا کہ کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریوڑ ہے. تو یہ ملک بھی, اس ملک کے لوگ کوئی انسان تھوڑے ہیں, یہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح کا ریوڑ ہیں, تو اس کو ہانک رہے ہیں لاٹھی کے ساتھ جو بھی آتے ہیں. تو یہ میں اس امید کے ساتھ یہ جو کھلے ہیں اس سے کیسز نہیں بڑھیں گے. اور خود کہتے ہیں کہ ہاں پہلے جو لاک ڈاؤن تھا ابتدائی طور پر اس کا فائدہ ہوا, پھر خود ہی روز اس لاک ڈاؤن کے خلاف جب روز تقریریں کرتے تھے عمران خان یا اس ملک کا چیف ایگزیکٹو تقریریں کرتے تو کوئی اس کو دوسرا سنجیدہ کیوں لے گا؟ اگر میں خود سنجیدہ نہیں لوں گا تو میرے جو ماننے والے لوگ ہیں یا جو میرے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ کیسے لیں گے؟ تو یہی اس ملک کا المیہ ہوا. میں کل دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے سکسیسفل جو تجربہ ہے وہ ویتنام نے کیا ہے. 300 کیسز ابھی تک آئے ہیں, 1450 کلومیٹر سرحد ملتی ہے. وہ کوئی یورپ کا ملک نہیں ہے, وہ کوئی بہت ترقی یافتہ ملک بھی نہیں ہے. چائنا کے ساتھ 1450 کلومیٹر سرحد ملتی ہے. لیکن 3 تاریخ کو چائنا ڈکلیئر کرتا ہے اور 5 کو وہ اس کے ارینجمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اور جو ہی انہوں نے سب سے پہلے وہ ملک تھا چائنا سے بھی پہلے جنہوں نے اپنی فلائٹس بند کی. لیکن چوئی صاحب یہ بات بتائیں نا, اب تو کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں پینڈیمک نہیں ہے, اور 10 کروڑ کی آبادی ہے. وہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کورٹ بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا. میں نہیں سمجھتا, اگر عدالت سمجھتی ہے. دیکھیے پرابلم کیا ہے, نہ حکومت نے سنا ہے اس ملک کے ڈاکٹرز کو, ایکسپرٹس کو, اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ 925 لوگوں کی موت کا ڈکلیئر کیوں کر رہے ہیں. پھر
اور یہ کہیں کہ یہ نہیں کورونا سے نہیں ہوئی, یہ پینڈیمک نہیں ہے. اگر آج لاہور کے اندر ابھی مجھے پتہ چلا, آج لاہور کے اندر ینگ ڈاکٹرز نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے, تو لاہور میں انہوں نے کہا ہے کہ پی آئی سی جو ہے اس میں سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں. 18 کیسز آج میو ہسپتال کے اندر آئے, اور پی آئی سی کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو ڈکلیئر کریں, چونکہ آپ نے وہاں پہ سوائے ایمرجنسی کے کسی کو وہ دیا ہی نہیں ہوا, پی پی ایز نہیں دی, باقی کچھ نہیں دیا. اور جو سپریم کورٹ نے سوال پوچھا ہے این ڈی ایم اے سے, وہ بھی بتائیے نا کہ کہاں سے کتنا سامان آیا, کس کو گیا. آج قاہرہ صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کی, انہوں نے پوچھا ہے کہ بتائیے, چلو سندھ کو تو نہیں بتانا, یہ بتا دیجئے پنجاب کو کیا دیا ہے, پنجاب کو کتنے پیسے دیے ہیں. یہاں پہ تو ایماندار اور فرشتے بیٹھے ہیں نا, سندھ میں تو وہ پیسے کھا جائیں گے, یہاں پہ تو نہیں کھا جائیں گے. یہاں پہ پہلے 9 مہینے میں 158 ارب روپے آپ نے کم دیا ہے, جو ان کا ڈویزبل پول میں بنتا تھا. آپ کو ساری دنیا پیسے دے رہی ہے, آپ کو آئی ایم ایف نے دیا, ورلڈ بینک نے دیا, یہ جواب دیں گے, پیرس کلب نے دیا, سارے دے. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آج سندھ کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر لاہور میں پریس کانفرنس ہو رہی ہیں تو سندھ میں بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. فردوس شمیم نقوی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اتنے حالات خراب کر دیے کہ وہ کہہ رہے گورنر راج لگایا جائے. سنوائیں ذرا. حکومت سندھ, ابھی تک تم نے جواب نہیں دیا کہ تم نے پیسے کس طرح خرچ کیے. تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا سندھ کے لوگوں کے لیے کیا کرو گے کہ اس کی معیشت کیسے بحال ہو. تم نے یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 12 سال میں جو کھربوں روپے صحت پہ خرچ ہوئے تھے, اب کتنے کھرب اور خرچ کرو گے. میں وفاق سے اپیل کرتا ہوں کہ سندھ میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. آرٹیکل 148 نہیں امپلیمنٹ کیا گیا. کراچی میں 2007 سے 1 بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا. تعلیمی نظام بگڑا ہوا, صحت کا نظام بگڑا ہوا. ایسی حکومت کا کیا کرنا, یہ کب تک آپ سندھ کو لٹنے دیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آئین میں جو پروویژن دیے گئے ہیں وفاق اس کا استعمال کرے. ہمیں ایکشن چاہیے. ایمرجنسی کا آرٹیکل 235 4 پورے سندھ میں ہمیں چاہیے. سندھ کی حکومت کو سنبھالا جائے, ان نااہل نالائق لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. چودھری صاحب, وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوٹ مار کا جو آپ لوگوں نے وہاں پہ دھندا شروع کیا سندھ کے اندر, اس میں تو گورنر راج لگنا چاہیے. جی میں ایک ان کے خرم شیر زمان صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کی تھی, تو ان کے اپنے منسٹر نے آ کر کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے اس نے. پھر کل شبلی فراز صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ شرپسند عناصر ہیں جو یہ اس قسم کی باتیں اس ٹائم پہ کر رہے ہیں. تو شرپسند عناصر کی تو آج پھر نشاندہی ہوگی ہے کون ہے, اور اگر اس بنیاد پر لگانا ہے تو پنجاب کے اندر تو جتنے رول ہیں وہ سارے لگا دیں. وہ بالکل منوان, ایک نالائق, نااہل, ان پڑھ, جاہل آدمی کو آپ نے بٹھا دیا اتنے بڑے صوبے پہ جو 60% یار یہ بزدار صاحب کی شان میں گستاخی کی آپ نے. اور میں کیا ہے, اور پنجاب کے اندر 1 منٹ ذرا, پنجاب کے اندر یہ واحد پنجاب ہے جس کے اندر جو کرنطینیا کے اندر لوگ بند ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ہوا. پنجاب کے حالات بڑے خراب ہے جی. پنجاب کے حالات 4 دفعہ توڑ کے گجرانوالہ میں گرینڈ ہیلتھ الائنس میں ڈاکٹروں نے کہا سرکاری اسپتال کورونا کے پھیلنے کا سبب بن رہے ہیں. اور چیف جسٹس جو ادھر مطالبات کر رہے ہیں, چیف جسٹس کامران بھائی جو ادھر جی بالکل ٹھیک ہے, جو ادھر مطالبات کر رہے ہیں وہ ادھر بھی ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چوہدری صاحب. میں ایک بریک پر جاؤں گا, لیکن چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ بیسیکلی یہ پوزیشن ہوئی ہے کہ پولیس جو ہے وہ پیسے لے کے جو ہے وہ دکانوں کے ایس او پیز پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, اور پیسے لے کے اب کوارنٹین سے باہر آیا جاتا ہے. یہ بھی سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے. ایک بریک کے بعد جی اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دس شو. ایک طرف کورونا چل رہا ہے لیکن دوسری طرف حکومت کا جو کاری ضرب ہے وہ اپوزیشن پہ بھی چل رہی ہے. اور شہباز شریف کے متعلق تو کہہ دیا شبلی فراز صاحب نے کہ گورنمنٹ سیریسلی سوچ رہی ہے کہ ان کا نام ای سیل میں ڈال دیا جائے, ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. صدیق ملک صاحب, یہ بڑے کانکریٹ الزامات ہیں. ان ملازمین کی ڈیٹیل دی گئی ہے شہباز شریف صاحب کے جن کی تنخواہیں 18,000 17,000 روپے تک تھیں, اور جن کے نام پہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں. بے نامی اکاؤنٹس ہیں جن 17 ارب 40 کروڑ روپے کے. پھر نیب لاہور نے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کی والدہ کے خلاف رائے ونڈ میں ان کی رہائش کا سمیت سینکڑوں ایکڑ زمین غیر قانونی طور حاصل کرنے کے حوالے سے بھی تحقیقات شروع کر دی. کچھ جوابات ہیں آپ لوگوں کے پاس ان چیزوں کے؟ صدیق صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ بھائی آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. اچھا, اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلے ان کی آواز بحال کیجیے گا. علی بھائی یہ بتا دیجئے کہ یہ جتنی
الزامات پریس کانفرنس میں لگائے جا رہے ہیں یہ سب اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کورٹ میں آپ کب ان کو لے کے جائیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک سال سے اوپر ہو گئے شہزاد صاحب کو دیکھتے ہوئے, وہ مقدمے اخباروں میں کر رہے ہیں, کبھی شہباز شریف ان کے خلاف جا کے. پاکستان کے اندر کوئی انصاف نہیں مل رہا. جتنے آپ بڑے الزامات لگا رے ہیں اتنا تو وہ نظر ہی نہیں آتا ان کے اوپر, شہباز شریف پہ, دوسروں پہ. بس پیشوں میں پیشے ہونی ہے کورٹ میں بھی. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کامران بھائی. آپ کا مطلب ہے کہنے کا کہ مطلب کیسز بھی بڑے ٹھیک ہیں, الزامات بھی بڑے ٹھیک ہیں, اور اس ملک میں کرپشن ہی سب سے بڑا مہلک مرض ہے, پر جو عدالتوں تک جب وہ چیز پہنچتی ہے تو اس طرح وہ پریزنٹ نہیں ہوتی, اور جس طرح ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے اس طرح مل نہیں رہی. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, اور میں آپ کے اس سوال سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ایز اے تحریک انصاف میں بالکل ایگری کرتا ہوں. کمال ہے سر آپ سر ٹیچر ہیں سر اگر میں غلط نہیں سمجھا ٹھیک ہے بھائی جان, ٹھیک جا رہے ہیں سر میں سر غلط تسی میری چھیڑ نہ بنا دینا, ٹیچر ہے آپ, تو بعد اگوں سلام نہ پوچھا تھانوں. نہیں سر میں اگر میں غلط ہوا چلے وہ مصدق ملک صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی, آپ کو موقع دے رہا ہوں, بولیں کیا بول رہے ہیں. سر میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نیب کی پرفارمنس سے خوش ہیں, کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بالکل خوش نہیں ہوں. اگر آپ میں کہوں گا کہ سب سے بڑا دھچکا اگر ہمارے بیانیے کو, ہمارے نظریے کو, جس چیز پہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں کسی کی پرفارمنس کی وجہ سے لگا ہے تو وہ نیب کی پرفارمنس کی وجہ سے لگا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ان کے اگر جو کیسز بہت زبردست تھے, بہت اچھی طرح پریزنٹ ہونا چاہیے تھا, ان کے جو لیگل کانسلز ہیں یہ پریس کانفرنس کرتے کیوں ہیں؟ چلے میں ایک بریک لوں گا, لیکن سر زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ مصدق ملک صاحب پہ آنسلٹ جماعت ہے. اور آپ مجھے یہ بتا دیں کیا اس ملک میں کرپشن نہیں تھی؟ کیا اس ملک میں کرپشن کا جو اس وقت اس حال میں پاکستان پہنچا, اور جن پہ الزام سے پوچھ تو لوں, صبر تو لے لیں تھوڑا سا یار. مجھے تو نہیں پتا دوسری طرف چلے. علی بھائی کیا ہو گیا ہے؟ میں ادھر ہی کھڑا ہوں جہاں میں کھڑا ہوں, آپ چلیں گے گورنمنٹ میں. صادق بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے جی آ رہی ہے صاحب, مجھے یہ لگتا ہے چودھری صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نیب, یہ شہزاد اکبر صاحب یہ اعلان بھی نہ کر دیں کہ نیب نے کرونا کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پوچھ لیں گے. صادق بھائی سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا جو آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی, کہ یہ اربوں روپے کی ڈیٹیلز ہیں جو شہباز شریف صاحب کی ملازمین کے نام پہ ٹرانزیکشنز ہیں, بے نامی اکاؤنٹس ہیں, ان کی والدہ کے خلاف ریونڈ میں ان کی رہائش گاہ کے اوپر مقدمہ سینکڑوں ایکڑ اعزازی غیر قانونی طور پہ حاصل کی. سر یہ ان الزامات کا کوئی جواب ہے, یا صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف وکٹمائز کر رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے؟ نہیں جی, کیوں نہیں جواب دیں گے, بالکل جواب دیں گے. عدالت میں پیش بھی ہوں گے. آپ کے سامنے میرے خیال میں 3-4 ماہ کی حراست کے بعد وہ لندن گئے تھے, اب واپس آئے ہیں, آپ دوبارہ گرفتار کر لیں. وہ تو کہہ رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جی ضرور کر لیں, ہم تب کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں. ہم تو آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو گرفتار کیا, ان کو پھانسی کی چکی میں رکھا, غیر قانونی طور پہ پھانسی کی چکی میں رکھا. آپ نے ان کے اوپر جو استغاثہ دائر کیا اس کے اوپر عدالت نے کیا کہا؟ عدالت نے اپنی ضمانت کی اپلیکیشن میں جب تبصرہ کیا تو اس میں یہ لکھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان جو پیٹرولیم منسٹر تھا تو اس نے امریکہ کی حکومت کو اوپر اثر انداز ہو کے ان کے کنسلٹنٹ لگوائے جنہوں نے شاہد خاقان کو فیور کیا. واہ واہ سبحان اللہ. پھر آپ نے اسی طرح کا ایک استغاثہ احسن اقبال صاحب کے اوپر دائر کیا, وہ بھی عدالت میں گئے تو عدالت نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پہ جب یہ سپورٹس کمپلیکس بنا ہوگا تو جس کے حکم کے ذریعے بنا ہوگا اس کو آپ نے شامل تفتیش کیا ہوگا, اریسٹ کیا ہوگا. تو کہا نہیں. تو کہا پھر احسن اقبال کو کیوں اریسٹ کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے ایک دفعہ اس جگہ کی نشاندہی کی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا, یعنی وہ ادارہ جس نے اس کی اجازت دی تھی اس کو نہ آپ نے شامل تفتیش کیا, نہ گرفتار کیا. احسن اقبال کو پکڑ لیا کہ اس نے ایک دفعہ اس جگہ کی آ کے نشاندہی. صدیق صاحب ایک بات بتائیے, یہ ایک بڑا کلیئر کٹ کیس ہے, یا تو آپ پروف کر لیں گے یا آپ اس میں پروف نہیں کر سکیں گے. مثلاً یہ ہزاروں کنال اراضی حاصل کی گئی ہے مبینہ طور پر, جو ریونڈ کی رہائش گاہ کے ساتھ جو ہے 2014 میں اس کو رہائشی علاقہ قرار دے دیا گیا جاتی امراء کے ساتھ, اور ایل ڈی اے کے سربراہ obviously اس وقت چیبہ صاحب تھے. تو یہ تو اسٹریٹ اوے ہے کہ اگر یہ آپ نے رولز اور ریگولیشنز کی وائلیشن ہوئی ہے تو وہ غیر قانونی طور پہ گئی ہے, وہ تو دودھ کا دودھ پا کر نہیں ہے تو نہیں گئی. جی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں. میں تو بلکہ کئی پروگرام میں, آپ کو یاد ہوگا غالباً آپ کا پروگرام تھا جس میں علی احمد صاحب, جو ہمارے جو علی محمد بھائی ہیں, ان کو میں نے پارلیمان کے وزیر ہیں, ان کو میں نے کہا تھا آپ ایسا کریں کہ پچھلے 20 سال میں اس وقت جتنے آپ کے ایم این اے ہیں, جو آپ کے ایم این اے ہیں جن کی فیکٹریز ہیں, کسی کی تمباکو کی, کسی کی چینی کی, کسی کی سیمنٹ کی, کسی کی یہ ماچس بنانے کی, آپ ایسا کریں ان سب کی ٹی ٹی اسٹیٹ بینک سے لے کے, جیسے آپ باقی سب کی ٹی ٹیز اس وقت پیش کر رہے ہیں, تو ان سب کی ٹی ٹیز جو آئی ہیں وہ پیش کر دیں,
تاکہ اسی طرح جس طرح عدالت کے باہر ہم میڈیا کے اندر مقدمہ چلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ چینی والا کون ہے، ہم بھی پوچھیں یہ بوری والا کون ہے، تاکہ ایک مقدمہ تو چلے نا. جب آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ اپنے انڈسٹریلسٹ کی آپ چیزیں پیش کریں تو عدالت کو فیصلہ کر لیں. میں نے تو ایک سیکنڈ نہیں کہا کہ ان کو اس کا جواب نہیں دینا، وہ عدالت میں نہیں جائیں گے. میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ 4 مہینے میں 1.5 سال آپ نے لوگوں کو جیل میں رکھا ہے. آپ نے خواجہ سلمان رفیق کو اور سعد رفیق کو 1.5 سال جیل میں رکھا ہے، اور آخر میں کیا استغاثہ ابھی تک آپ سے دائر نہیں ہوا. جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو استغاثہ دائر نہیں ہوتا ہے. جب آپ عوام کے سامنے آتے ہیں تو آپ قرآن رسول کی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے. ایک بات میں جانے سے پہلے کہنا چاہوں گا، موقع دوبارہ نہیں ملے گا. جی میں تو یہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ آپ کا پروگرام کا وقت ہے تو میں یہ علی بھائی کے لیے نہیں، مگر یہ تو میرے دوست ہیں بڑے اچھے، لیکن میں پی ٹی آئی کے لیے ایک کچھ چند اشعار آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیں کہ آپ بے وجہ پریشان سے کیوں ہیں مادام. اچھا لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. اچھا میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے. ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی. آپ نے لوگوں کو ایک غریب آدمی کو 8 غریب لوگوں کو ایک کدال دے دیا. آپ کو ان کی زندگی عزیز نہیں تھی. آپ نے ایک لوہے کی بالٹی کے اندر جس میں سیمنٹ جاتا ہے، ایک چھوٹے بچے نے اٹھائی دوسرے کو دی، اس نے ایک مزدور کو دی، وہ سیڑھیاں چڑھا، اس نے لیپ کرنے والے بابے کو دی. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس سٹیل کے اوپر 3 دن وائرس زندہ رہتا ہے. یہ کوئی نئی بایولوجی ہے جو آپ یہاں پر لے کر آئے ہیں. آپ ان کو جانور سمجھتے ہیں، ایک ریوڑ سمجھتے ہیں لوگوں کو کہ غریب لوگ ہیں مر جائیں گے. آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ امیر لوگوں کا ایلیٹ کا معاملہ ہے. کیا ایلیٹ کا معاملہ ہے بھائی؟ آپ کو 230 ارب روپے دیے ہیں اس وقت آئی ایم ایف نے، آپ غریبوں میں کیوں نہیں بانٹتے؟ آپ نے 400 ارب کا پیکج دے دیا ہے، آپ نے انڈسٹریلسٹ کو دے دیا ہے، ایکسپورٹرز کو دے دیا ہے، کنسٹرکشن والوں کو دے دیا، اور ہر چیز میں آپ کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیں اس 230 ارب میں آپ نے 200 ارب اور ڈال کے 1 مہینے کا راشن پورے پاکستان کے غریب لوگوں کو کیوں نہیں دیا؟ آپ کو میں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا کہ سفید پوش لوگ جو ہیں، چاہے وہ استاد ہوں، چاہے مزدور ہوں، چاہے فیکٹری کے ورکر ہوں، ہم قانون بناتے ہیں کہ یہ امیر لوگ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں چلا رہے ہیں، ہم قانون بناتے ہیں کہ یہ کسی مریض کو، کسی بھی غریب آدمی کو، کسی مزدور کو نوکری سے نہیں نکال سکیں گے اور ان کی تنخواہ نہیں روک سکیں گے جب تک اپنی گاڑیاں نہیں بیچیں گے. آپ نے کہا نہیں، یہ تو اشرافیہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ غریب آدمی کو موت کے منہ میں جھونک دو، لیکن جو امیر آدمی ہے اس کو 400-500 ارب کا ایک پیکج دے دو. غریب کو آپ کو نہیں پیکج دیا گیا، امیر کو دیا گیا. قانون سازی آپ سے نہیں کی گئی جس میں امیر کو کہا جاتا کہ تیری ایسی کی تیسی، تو نے اس ملک سے اتنے پیسے کمائے ہیں، کیسے تو غریب آدمی کو آج نکالے گا باہر نوکری سے؟ اور ہم ساری زندگی کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم 1 مہینے کے لیے صرف کہہ رہے ہیں، قانون سازی بھی صرف 1-2 مہینے کے لیے کرنے کو کہہ رہے ہیں. علی نواز ایوان صاحب تو قانون نہیں دھرا. کوئی سوال نہیں میرا، آپ رسپونڈ کر دیجئے، پھر چوائس صاحب کے پاس جاؤں گا. میں مصدق بھائی میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. میں مصدق بھائی کو دیکھ کے بات نہیں کر رہا، پر مصدق بھائی کی پوری بات میں کوئی لاجک نظر آئی آپ کو؟ مجھے آج بات کہہ رہے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، آپ کے ساتھ والے ملک میں، فار ایسٹ میں، جتنی بھی اب 2 سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں نا. ایک طرف آپ نے معیشت کا پہیہ چلانا ہے، اور جو اس لاک ڈاؤن اور اس کرونا وبا کی وجہ سے جو مزدور، دیہڑی دار، سفید پوش لوگ ہرٹ ہوئے ہیں، ہٹ ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اپنے امداد پہنچانی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی منظور بھائی سے جب بات کرتے ہوئے کہ ہر ملک اس کو کوپ نہیں کر پا رہا، اسپیشلی ہمارے جیسے ملک. ہمارے پاس ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے. مطلب کراچی میں 2.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ہمارا اسٹیمیٹ 25% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے رہتے ہیں. مطلب 50 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کو آپ نے راشن پہنچانا ہے، پر وی ڈونٹ ہیو اے ڈیٹا. تو اس لیے ہم کو پراپرلی شاید اس کو سپلائی چین ہی نہ بنا سکیں. دوسری ہماری جو معیشت کا حال ہے کہ ہم لوگ جس معیشت کی، اگر میں یہی ایک سوال چوئی صاحب سے پوچھ لوں علی بھائی، سر کامران بھائی سر، تو ہم نے کیا کیا؟ غریب کے لیے 1250 ارب روپے کا پیکج لیا ہے، اور ساتھ ہی انڈسٹری کو، جو مصدق بھائی بات کریں ٹھیک کریں، ہم نے انڈسٹری کو بھی دیا جیسے پوری دنیا نے دیا. ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آ گیا. اب ذرا تھوڑا کوئکلی میں نے جانا ہے چوئی صاحب، لیکن جو بات یہ کہہ رہے ہیں علی نواز ایوان صاحب، آپ تو کو سپورٹ کرتے ہیں نا، آپ نے بھی پرابلم سمجھی سندھ کے عوام کی یہی ہے، اور آپ نے بھی لاک ڈاؤن کھولا ہے، آپ گورنمنٹ کو اس پہ تو سپورٹ کریں نا، جو آپ پریکٹیکلی کر ہی رہے ہیں وہی جو باقی صوبوں میں ہو رہا ہے. جی وہاں پہ نہیں دیکھیں نا، وہاں پہ کیا ہوا کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ قانون بنائے، وہاں پہ تو قانون بنا.
کہ آپ کرایہ دار سے کرایہ آپ مکان خالی نہیں کرا سکتے, آپ پہ پانی کا بل نہیں لے سکتے, آپ بجلی کے بل پہ انہوں نے بات کی, انہوں نے گیس کے بل پہ بات کی, انہوں نے باقی کیا. اور ایک واحد صوبہ ہے جہاں پہ قانون سازی باقاعدہ کی گئی, باقی ان کے بتائیں کہاں پہ کی گئی ہے, کسی جگہ تو آپ کا اختیار ہی نہیں تھا نا بل والی بات. چیلنج کر کے کہتا ہوں, ان کے ایک منسٹر ہے رزاق داؤد, ان کے ایک منسٹر ہے رزاق داؤد. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, ان کے منسٹر ہے رزاق داؤد, انہوں نے اپنی ڈیسکون کی 30% لوگوں کی سیلری کاٹ لی ہے, کسی جگہ پہ انہوں نے سیلری دی ہو, پروٹیکٹ کیا ہوا. الٹا یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے وہاں پہ لوگ جو ہیں بتائیں علی نواز صاحب, آپ کے رزاق داؤد نے اگر 30% کاٹی ہے سیلری, تنخواہیں دیں, بات سن لینا, جن لوگوں کو کہہ رہے تنخواہیں دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ وہاں پہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو پرووک کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے علماء کا کنسنسس کیا, انہوں نے برباد کر دیا, انہوں نے تاجروں کا کیا, انہوں نے برباد کر دیا, انہوں نے ٹرانسپورٹروں کا کیا, انہوں نے برباد کر دیا. چوہی صاحب لیکن آپ کو اتنے وثوق سے کیسے پتا کہ رزاق داؤد صاحب جو ہے انہوں نے اس طرح کی صفاقی دکھائی ہوگی مبینہ طور پہ کہ اپنے ملازمین کی 30% تنخواہ کاٹ لی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ اس کو ریکارڈ پہ چیک کریں, مجھے ان کے کسی ملازم نے بتایا ہے, فرام دا ہارسز ماؤتھ. بریک لوں گا. اور باقی لے جی ویورز, آپ کو ایڈوانس عید مبارک ہو. اپنی عید کی شاپنگ بالکل جاری رکھیے گا, لیکن یہ دیکھ لیجیے گا عید کے جو کپڑے آپ لینے جا رہے ہیں خدا نخواستہ یہ عید والے دن پہنیں گے یا کب پہنیں گے, کیونکہ ملک کے حالات بڑے برے چل رہے ہیں. 1000 بندہ آلموسٹ مر چکا ہے اور مزید مرنے کی تیاری کر رہا ہے. جس طرح کی شاپنگ چل رہی ہے یہ وزارت سائنس کہہ رہی ہے بیسکلی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت.